The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries unite. आइए एक ऐसी रियासत का तसव्वुर करते हैं जिसमें अमीर और गरीब बराबर हैं, जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं, जिसमें रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरके, ज़ात की बुनियाद पर इंसानों में कोई तफरीक न की जाए। एक ऐसी रियासत जिसमें समाजी बराबरी को फ़रोग़ दिया जाए। एक ऐसा मुआशरा जिसमें दौलत की नहीं बल्कि इंसानों की अहमियत हो, जहाँ तमाम वसाइल हर शख्स की मलकियत हों और जहाँ इंफरादी तरक्की की बजाय कौमी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। सुनने में एक ऐसी रियासत महज एक ख्वाब सा लगती है, लेकिन तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखने की जुर्रत की। उन्हीं शख्सियात में से एक शख्स था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यूटोपिया का ख्वाब देखा। यूटोपिया एक ऐसी रियासत को कहते हैं जो हर खामी से पाक हो और खुशहाली की अलामत हो। मार्क्स के मुताबिक इस यूटोपिया में किसी किस्म की इंसानी तफरीक नहीं होगी। मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत हर इंसान को मिलेगी। दौलत मुआशरे में बराबरी की सतह पर तकसीम होगी। ये एक ऐसी रियासत होगी जिसमें मौरूसी दौलत का कोई वजूद नहीं होगा। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था तो कार्ल मार्क्स मजदूरों की हालत ज़ार देखकर दिल बर्दाश्ता हुआ करता था। तो उसने इस सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ एक ऐसा सियासी और मुआशी निज़ाम दिया जिसको कम्युनिज़म कहा गया। कम्युनिज़म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर शख्स अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करता है। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत और मुआशी निज़ाम जिसमें ज़राए पैदावार जैसे कि ज़मीन, फैक्ट्रियाँ और मशीनें चंद अफराद की मलकियत की बजाय पूरे मुआशरे की मलकियत होती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब कि हर शख्स जिसके पास काबिलियत है से लेकर हर शख्स जिसको ज़रूरत है। तो बेसिकली पूरा मुआशरा ही काम करता है और पूरा मुआशरा ही फ़ायदा उठाता है। लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिज़म में अफराद को वसाइल के तौर पर लिया जाता है। लोगों को बुनियादी सहूलियात और वसाइल मुयस्सर किए जाते हैं और उसके बदले उनसे फर्माबरदारी की तवक्को की जाती है। कम्युनिज़म एक ऐसे मुआशरे की तख्लीक करता है जिसमें पैसे की हैसियत सानवी होती है। कम्युनिस्ट थ्योरी के मुताबिक इंसानी तरक्की का आखिरी मरहला तबकाती जद्दोजहद और तारीख के खात्मे की निशानदही करेगा। तमाम लोग तबकाती इम्तियाज़ात, ख़ानदानी ढांचे, मजहब या जायदाद के बगैर समाजी तवाज़ुन में रह सकेंगे। लेकिन ये नज़रिया कार्ल मार्क्स से बहुत पहले से अपना वजूद रखता है। इंसानी तारीख के आगाज़ में भी इसी नज़रिए के तहत लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे। उस वक्त भी ना दौलत का कोई वजूद था, ना मुल्क का और ना ही ज़ाती मलकियत का। लोग जो शिकार करते थे सब मिलकर उसका फ़ायदा हासिल करते थे। यहाँ तक कि अपनी पनाहगाहें भी शेयर की जाती थीं। फिर अफलातून और अरस्तू ने भी एक ऐसी ही रियासत का ख्वाब देखा। बाइबल की बुक ऑफ एक्ट्स भी पहली सदी के ईसाइयों की ऐसी ही अक्कासी करती है, जिसमें जायदाद को सबकी मुश्तरका मलकियत बताया गया है। लेकिन कार्ल मार्क्स ही वो शख्स था जिसने इस रियासत को एक मकबूल नज़रिए के तौर पर तैयार किया, जिसे बाद में अमली शक्ल भी दी गई। मार्क्स ने इंसानों की दर्जाबंदी दो तरीके से की। एक बोर्गुइज़े कहलाए, वो इंसान जो इस दौलत पर काबिज हैं, और दूसरे प्रोलेटेरियंस कहलाए, वो जो इस दौलत के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। कार्ल मार्क्स ने तारीख को मुआशी और तबकाती जद्दोजहद की एक सीरीज के तौर पर देखा। इसने कम्युनिज़म को महज एक मतलूबा नतीजा नहीं बल्कि इसे नागज़ीर करार दिया। मार्क्स का कहना था कि फ़लसफ़ियों ने दुनिया की मुख्तलिफ तरीक़ों से तशरीह की है, असल बात तो ये है कि इसे तब्दील किया जाए। अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने अपने इस यूटोपिया की तफसीलात दी हैं और इसको हासिल करने का तरीका भी बताया है। अपनी किताब में मार्क्स ने एक कम्युनिस्ट रियासत की जो चंद चीदा खसूसियात बताई हैं, उसके मुताबिक एक कम्युनिस्ट रियासत में ज़मीनी जायदाद का खात्मा और अवामी मकासद के लिए ज़मीन पर किराए का खात्मा होगा। भारी तरक्की पसंद टैक्स का निफाज होगा। विरासत के तमाम कवानीन का खात्मा होगा। तमाम मुहाजिरीन और बागियों की जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। एक कौमी बैंक के जरिए पैसे की मरकजियत रियासत के हाथ में होगी। मुवासलात और ज़राए नक्लो अमल की मरकजियत भी रियासत के हाथ में होगी। रियासत की मलकियत में कारखानों और पैदावार के आलात की तौसी, बंजर ज़मीन को काश में लाना और एक मुश्तरका मंसूबे के तहत मिट्टी की बेहतरी करना होगा।
کام کرنے کے لیے سب کی مساوی ذمہ داری ہوگی۔ پیداواری صنعتوں کو زراعت کے ساتھ ملایا جائے گا۔ قصبوں اور شہروں میں تفریق ختم کی جائے گی اور آبادی کی ملک بھر میں مساوی تقسیم ہوگی۔ مفت تعلیم، چائلڈ لیبر اور صنعتی پیداوار کو تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ لیکن کارل مارکس، جو کہ خود ایک فلسفی تھے، وہ اپنی زندگی میں اپنے اس یوٹوپیا کو نہیں دیکھ سکے اور ایک کمیونسٹ ریاست کو قائم ہوتا نہیں دیکھ سکے۔ لیکن یہ ریاست قائم ہوئی اور 20ویں صدی کے وسط میں دنیا کی 1/3 سے زیادہ آبادی کمیونسٹ حکومت کے تحت رہتی تھی۔ کمیونزم کا عملی نفاذ پہلی دفعہ 1917 میں روسی انقلاب میں دیکھا گیا، جب روس کے کمیونسٹ نے اپنے بادشاہ زار نکولس کا تختہ الٹا اور کمیونسٹ لیڈر ولیڈمیر لینن نے روسی حکومت کا تخت سنبھالا۔ لینن نے کمیونسٹ نظریات کو پہلی مرتبہ ملکی سطح پر لاگو کیا۔ لینن نے مزدوروں کو حقوق دیے، ڈیوٹی ٹائم کو کم کر کے 8 گھنٹے روزانہ اور ہفتے میں 5 دن تک لاگو کیا گیا۔ عورتوں کو تعلیم کا حق دیا گیا، جاگیرداروں سے زرعی زمین لے کر عام انسانوں میں بانٹ دی گئی، فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا گیا اور اس طرح اسٹیٹ کی اجارہ داری قائم ہوئی۔ لیکن اگر اصل کمیونزم کی بات کریں تو کارل مارکس کے مطابق یہ تمام چیزیں عام انسانوں کی ملکیت ہونی تھی، جبکہ لینن کے مطابق یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کے حصے میں آئیں۔ لیکن روس جیسے بڑے ملک میں ہر کوئی لینن کے کمیونزم سے خوش بھی نہیں تھا، لیکن لینن خود یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور تنقید کسی بھی طرح کمیونسٹ اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے۔ 1918 میں لینن نے نئی پارلیمنٹ کے قیام کے لیے الیکشن کا اعلان کیا۔ لینن کی جماعت بولشیوکس کا نام تبدیل کر کے کمیونسٹ پارٹی رکھا گیا اور اس جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن حیران کن طور پر کمیونسٹ پارٹی کو 700 میں سے صرف 175 سیٹیں ہی مل سکی۔ لینن یہ بالکل برداشت نہیں کر سکا اور اس نے صرف ایک ہی دن بعد اسمبلی کو ختم کر دیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی اور اس طرح ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا۔ پارٹی پر تنقید کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک خفیہ پولیس چیکا بنائی گئی جو ایسے لوگوں پر نظر رکھتی تھی جو ریاست پر تنقید کرتے ہیں۔ ہر ایسا شخص جس پر شبہ بھی ہو اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور نہ صرف گرفتار کر لیا جاتا تھا بلکہ کچھ کیسز میں مار بھی دیا جاتا تھا۔ اس مارکسسٹ لیننسٹ نظریے کو سوویت کمیونزم کہا گیا۔ آج کل کمیونزم اسی حالت میں پایا جاتا ہے، لیکن کچھ کمیونسٹ لیڈر ایسے بھی تھے جو کمیونزم کی اس شکل کو برا سمجھتے تھے، جیسا کہ روزا لگزمبرگ۔ ان کا کہنا تھا کہ freedom only for the supporters of the government, only for the members of one party, however numerous they may be, is no freedom at all۔ روزا لگزمبرگ لائبرٹیرین مارکسزم پر یقین رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی the most revolutionary thing one can do is always to proclaim loudly what is happening۔ وہ ایک ایسی فلسفی پر یقین رکھتی تھی جو آزادی رائے پر یقین رکھتی ہے، ریاست کے تصور کو یکساں طور پر مسترد کرتی ہے۔ بہرحال 1924 میں لینن کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نیا کمیونسٹ لیڈر اسٹالن آتا ہے۔ اسٹالن لینن سے بھی زیادہ برا تھا۔ اسٹالن کی کمیونزم کی فلسفی کارل مارکس سے اور بھی زیادہ دور تھی۔ اسٹالن نے قوم پرستی کی بنیاد پر کمیونزم کا ایک نیا برانڈ تیار کیا، جس میں عالمی انقلاب کی بجائے سوویت یونین کو مضبوط بنانا تھا۔ فیکٹری ورکرز کو پھر سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہا گیا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جانے لگا۔ جو کام پورا نہ کر سکتا تھا اسے ریاست کا دشمن تصور کیا گیا، اور نہ صرف دشمن تصور کیا گیا بلکہ ان کو سزائیں بھی دی گئیں، یہاں تک کہ کچھ کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی۔ اسٹالن فیکٹریوں سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے مزدوروں سے زیادہ کام کروانے لگا۔ تو اس طرح کارل مارکس کا کمیونزم ایک دفعہ پھر دفن ہو گیا۔ اسٹالن کے کمیونزم اور مارکس کے کمیونزم میں زمین آسمان کا فرق نظر آنے لگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس دفعہ امیر لوگوں کی بجائے ریاست مزدوروں کا استحصال کر رہی تھی۔ پھر حالات اور بگڑے۔ اسٹالن نے زراعت کو جدید کرنے کے لیے کھیتوں کو نیشنلائز کیا اور اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عام کسانوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے رسپانس میں اپنے مویشیوں کو مار ڈالا اور اناج کو خفیہ طور پر ذخیرہ کر لیا، جس کی وجہ سے شدید قحط آیا، اور اس قحط کے نتیجے میں 50 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے۔ 1932 کا یوکرائنی قحط دراصل اسٹالن کی طرف سے ہی انجینئر کیا گیا تھا
تاکہ کسانوں کو ایک ایسے طبقے کو سزا دی جائے اور ان پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے جن کی خود مختاری اقتصادی کامیابی نے انہیں اسٹالن کے خیال میں سوویت ریاست کا دشمن بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود اسٹالن کا خیال یہ تھا کہ عظیم ریاستوں کے حصول کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس طرح تیسری دہائی کے آخر تک زراعت مکمل طور پر حکومت کے قبضے میں آ چکی تھی اور اس کی پیداوار بھی بڑھ چکی تھی۔ اسٹالن تیزی سے حکومت کے نشے میں پاگل ہو رہا تھا اور اس نے کمیونسٹ پارٹی اور فوج کو ہر اس شخص سے پاک کر دیا جو اس کی مخالفت کر سکتا تھا۔ سینٹرل کمیٹی کے 139 ممبران میں سے 93 کو مروا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 103 میں سے 81 جرنیلوں کو بھی مروا دیا گیا۔ خفیہ پولیس نے اسٹالنزم کو سختی سے نافذ کیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کی اطلاع دینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ 30 لاکھ لوگوں پر کمیونزم کی مخالفت کا الزام لگا کر انہیں سائبیریا میں مزدور کیمپوں کے نظام گلاگ میں بھیج دیا گیا۔ تقریباً 7.5 لاکھ افراد پھر سے مارے گئے۔ کچھ لوگ اسٹالن کے نظریے کو اسٹیٹ کیپٹلزم بھی کہتے ہیں۔ اس طرح 1924 سے 1953 میں اسٹالن کی موت تک ایک خوشحال ریاست کے حصول کے لیے بربریت کا راج نافذ رہا۔ پھر کمیونزم کی ایک اور ڈکٹیٹر پیداوار ماؤ زیڈونگ کی بات کرتے ہیں۔ ماؤ زیڈونگ کا شمار تاریخ کے بدترین اور ظالم حکمرانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ شخص اتنا ظالم تھا کہ ظلم میں اس کو ہٹلر کا باپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا کمیونسٹ نظریہ اسٹالن سے بھی زیادہ سخت اور کارل مارکس کے اصل کمیونزم سے اور بھی زیادہ دور تھا۔ ماؤ زیڈونگ نے چینی خانہ جنگی کے دوران عروج حاصل کیا۔ اس نے اہم شہروں میں ثقافت پر قبضے کے لیے کمیٹیاں قائم کی جن کا کام کمیونسٹ نظریات کے مطابق ثقافتی مواد کو ریگولیٹ کرنا، سینسر کرنا اور شیئر کرنا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ تمام سیاسی طاقت بندوق کی نال سے آتی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کو تمام بندوقوں کی کمان کرنی چاہیے۔ اس طرح پارٹی کو کمان کرنے کے لیے کوئی بندوق کبھی استعمال نہیں ہو سکے گی۔ اس کی آئیڈیالوجی کو ماؤزم کہا جاتا ہے۔ 1949 میں کمیونسٹ چین نے عیسائیت کو دبانا شروع کیا۔ تمام غیر ملکی مشنریوں کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا۔ عیسائی اشاعتوں پر پابندی لگا دی گئی اور ممتاز چینی عیسائیوں کو چین سے باہر عیسائی گرجا گھروں سمیت کسی بھی سامراجی تنظیموں کے خلاف وابستگی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ شخص اتنا سفاک تھا کہ ایک اندازے کے مطابق اس نے 8 کروڑ انسانوں کو مروایا۔ ماؤ نے کمیونزم کے نام پر ایسے گھنونے جرائم سر انجام دیے کہ اس کو تاریخ کا سب سے سفاک رہنما کہنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے دور میں بھی قحط آیا اور 4.5 کروڑ چینیوں کی زندگی نکل گیا۔ لاکھوں افراد کو کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ہونے پر مروا دیا گیا۔ 1959 میں شنگھائی میں ایک خفیہ میٹنگ کے دوران اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ آدھے لوگ مر جائیں تاکہ باقی آدھے لوگ کھا سکیں۔ تو اس طرح بہت سے ملکوں نے اپنے اپنے نظریے پر کمیونزم کو لاگو کیا، لیکن سب میں ایک چیز یکساں تھی اور وہ تھی ڈکٹیٹرشپ، اور ڈکٹیٹرشپ صرف ظلم اور جبر کو ہی پروان چڑھاتی ہے۔ کمبوڈیا کے ایک کمیونسٹ ڈیٹینشن سینٹر میں، جس کو S21 کہا جاتا تھا، میں قیدیوں کے ساتھ اتنا سخت سلوک کیا گیا کہ وہاں قید 20,000 افراد میں سے صرف 7 ہی زندہ بچ سکے۔ کمبوڈین کمیونسٹ پارٹی نے 1975 سے 1979 تک جاری رہنے والی نسل کشی کی مہم میں تقریباً 20 لاکھ شہریوں کو ہلاک کیا۔ USSR کی حکومت نے سیاسی مخالفین کو نفسیاتی ہسپتالوں میں بھیج کر خاموش کروایا۔ تو اس طرح کمیونزم، جو کہ سننے میں ایک مثالی نظریہ لگتا ہے اور ایک ایسی مثالی ریاست کو جنم دیتا ہے جس میں انسانوں کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو، مفت صحت، مفت تعلیم اور انسانی حقوق جس میں مہیا کیے جاتے ہوں، حقیقتاً ایک فلاپ سیاسی اور سماجی نظام ثابت ہوا، کیونکہ کمیونسٹ ریاست ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو دعوت دیتی ہے۔ ایک ایسا نظام تخلیق کرتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے والے افراد کو بھی وہی پھل ملتا ہے جو کم کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح افراد میں محنت کرنے کا شوق اور ختم ہو جاتا ہے اور ریاست کو ظلم اور جبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے ایسا نظام پائیدار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ایک فرد کے پاس تمام طاقت کا سرچشمہ موجود ہو تو کرپشن پروان چڑھتی ہے۔ کمیونزم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فری مارکیٹ کو ختم کرنا۔
صارفین کے لیے قیمتیں مقرر کرنے کے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ کے کوئی قوانین موجود نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ منصوبہ سازوں کو وہ معلومات حاصل کرنے سے روکتا ہے جس سے انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے حکومت ایسی اشیاء جن کی ضرورت کم ہے اس کی پیداوار زیادہ کر سکتی ہے، اور جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کی پیداوار کم کر سکتی ہے، اور اس طرح سرپلس اور قلت اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ پوری ریاست فاقوں پر آ سکتی ہے۔ آج بھی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو کمیونسٹ فلسفے پر یقین رکھتی ہیں، جیسے کہ نارتھ کوریا، چائنا، کیوبا، ویتنام وغیرہ، لیکن یہ ریاستیں بھی مکمل طور پر کمیونزم پر عمل نہیں کرتی، جیسے کہ چینی حکومت غیر ملکی سرمایہ دارانہ اداروں میں بہت زیادہ سرمایہ داری کرتی ہے۔ آج بھی آپ کو بہت سے لوگ کمیونسٹ سوچ کے حامل ملیں گے، لیکن حقیقت میں کمیونزم کرپشن، ظلم، جبر اور ڈکٹیٹرشپ کو فروغ دیتی ہے، اور اس کو فروغ دے کر معاشرے میں توازن کے بگاڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ حافظ۔